बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। हालिया सैलाब के बारे में एक बात तो तकरीबन तय है कि ये क्लाइमेट चेंज का ही एक शख्साना था, और ये जो क्लाइमेट चेंज है इट्स अ कॉन्टिन्यूस फिनोमेना, इट्स ऑन गोइंग, और आगे आने वाले दिनों और सालों में क्या हमें दिखाए नोबडी नोज। तो इसकी मिटिगेशन और फिर उस मिटिगेशन फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखते हुए एडॉप्टेशन जो है एक मेजर टॉपिक है। अभी तो रिलीफ और रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन और रीहैब ज़ाहिर होगी इसकी आगे जाके। और एक प्रोसेस जो है, जैसे हमने 2005 के ज़िलज़िले के बाद देखा कि ये चारों प्रोसेस हुए, और रिकंस्ट्रक्शन हाउसेस की और सारा लाइवलीहुड्स की, वो सब कुछ हुआ और डोनर आए उसमें करने के लिए। लेकिन उसमें एक चीज़ जो नहीं हुई वो थी कि टू डेवलप अ मिटिगेशन फ्रेमवर्क एंड डेवलप्ड अडॉप्टेशन प्रिंसिपल फॉर दैट, और उसकी फंडिंग सारी। आज हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे पास एज यूजुअल एक्सपर्ट ऑन द टॉपिक हैं जिन्होंने इंटरनेशनली इस पे काम किया है और नेशनली, एंड ही हैड बीन अ पार्ट ऑफ वेरियस इंटरनेशनल एंड लोकल बॉडीज, UN सिस्टम्स एंड ऑल। डॉक्टर शफकत मुनीर, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं, ये जो मैंने अभी बात आगे की है, गिव एन इनिशियल प्रेमाइस ऑन दैट, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ जो आपने अभी इंट्रो में बात की है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को ना, कोई क्लाइमेट चेंज ऐसे नहीं कि जैसे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, जैसे आपको कैमरा नज़र आ रहा है। उसकी मैनिफेस्टेशन ये कि डिस्ट्रक्शन क्या है। डिस्ट्रक्शन वो फ्लड्स हैं। डिस्ट्रक्शन कैसे हो रही है? वेदर चेंज हो गए। अब आप देखें कि ये जो मौजूदा सैलाब है, इसको अगर हम 2010 के सैलाब से अगर हम कंपेयर करना चाहें, वैसे तो डिस्ट्रक्शन वाइज ये बहुत बड़ा है। डिस्ट्रक्शन वाइज मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा, फिनोमेना वाइज वो नॉर्थ से नीचे आ रहा था 2010 का फ्लड, ये साउथ बाउंड है। इसका मतलब है कि जो इस वक्त सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से मॉनसून एग्रीवेट कर रही हैं, या जो इस वक्त हमें साउथ से ये फिनोमेना देखने को आया, इसका मतलब कि क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहे हैं। अच्छा, फिर इस पे बड़ी डिबेट चल रही थी कि जी क्या ग्लेशियर मेल्टिंग का भी इसमें कोई किरदार है। पाकिस्तान में वो जाहिर है कि एक फिनोमेना है, ग्लेशियर मेल्टिंग भी चल रही है, लेकिन मौजूदा फ्लड में आप ये देखें उसका इतना रोल हमें नजर नहीं आता। चाहे इवन स्वात का फ्लड देख लें, वो भी लोकल क्लाउड बर्स्ट की काज उससे बनी है। ठीक है, ये मैं कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल फिनोमेना थे ना, जिसकी वजह से हमने पहले अपनी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन उसको प्लान किया हुआ था, वो ह्यूगो फ्रेमवर्क है 2005 का। 2005 से वो 15 में एक्सपायर हो गया। मार्च 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क आ गया। अभी तक हमारा जो हमारा डिजास्टर रिस्क पॉलिसी है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसी 2013 की है, विच इज बेस्ड ऑन ह्यूगो फ्रेमवर्क। अच्छा, ह्यूगो फ्रेमवर्क और इसमें मैं थोड़ा सा फर्क बता दूं, फिर आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी का फर्क समझ आएगा, जो आपका बेसिक क्वेश्चन जो आप आगे लेके चलना चाह रहे हैं। ह्यूगो फ्रेमवर्क में सिर्फ ये कहा गया कि असेसमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, ये उसका फोकस है। प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्क असेसमेंट। जबकि इसके मुकाबले में जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, उसकी जो 3 बेसिक पिलर्स हैं, ये बड़े प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला उसमें वो असेसमेंट नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग रिस्क। आप देखें फर्क शिफ्ट आ गया। दूसरा फिर वो क्या कह रहे हैं, रिस्क गवर्नेंस जो है उसको ठीक करने की जरूरत है। तीसरा वो कह रहे हैं कि रिस्क गवर्नेंस ठीक करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये वो चेन है जो अभी तक हमारे यहाँ कहीं नजर नहीं आती। इसीलिए अभी तक हम ह्यूगो फ्रेमवर्क की बुनियाद पे अपना डिजास्टर प्लान भी है, 2010 का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, और फिर उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी 2013। अब उसको थोड़ा आगे, क्योंकि सेंडाई फ्रेमवर्क को भी 7 साल हो गए, अब मिड टर्म रिव्यू होने जा रहा है अगले महीने, बल्कि इसी महीने। आपको ऑस्ट्रेलिया में एशिया पैसिफिक के जितने ममालिक हैं उनकी मिनिस्टेरियल मीटिंग हो रही है ऑन DRR, फोकस्ड AMC DRR उसको हम कहते हैं, एशिया मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जहाँ पे सारे प्लान डिस्कस होने के आफ्टर 7 ईयर हम कहाँ खड़े हैं। अब हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस है लिंक करने का कि क्या हम सिर्फ इसको
ایک آئسولیٹڈ باڈی کے طور پہ DRR فریم ورک میں لے کے چلیں، یا جو آپ نے بات کی کہ کلائمیٹ اڈیپٹیشن کا فریم ورک. میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ جب 2013 میں میں آپ کو یاد ہوگا کہ فلپین میں وہاں ہیان کا جو سائیکلون تھا، اس کے بعد وہاں میری پوسٹنگ ہوئی. وہاں پہ ہم نے ایک پیپر کمیشن کرایا ان دونوں ریزنز کو دیکھتے ہوئے، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ alone DRR and CC efforts alone cannot work. دونوں کی میئرز ایک جیسے ہیں. اس میں بھی ہے کہ آپ نے کمیونٹی کو تیار کرنا ہے، اس میں کہ آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے کہ کلائمیٹ چینج میں جو چینجز ہو رہی ہیں اس کو کس طرح ہم نے دیکھنا. اس کو اگر مرج کر کے دیکھیں، اس سے جو فریم ورک نکلے گا وہ میں سمجھتا ہوں ان تھری پلرز ہیں سینڈائی فریم ورک کے، اس کو وہ ایڈریس کر سکے گا. پہلی بات تو ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ رسک ہے کیا، پھر رسک گورننس، یہ پورا جس میں ہمارا جو ہیومینیٹیرین آرکیٹیکچر آ جاتا ہے، یہ سارا اس کے ساتھ لنک ہوگا اور بیکڈ بائی ریسورسز. اب آپ یہ دیکھیں سینڈائی فریم ورک میں میں ایز این آبزرور آئی واز پارٹ آف دی نیگوسیشن ان سینڈائی. جاپان میں جب یہ ہو رہا تھا ساری پارٹیز پہ اگری نہیں. میں یہ اب ذرا اپنے سوال کو ہولڈ کریں، یہ میں ذرا پیچ ذرا کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد آپ کو اس پہ کوشچنس ملیں گے. جو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں یہاں کہ یہ تینوں سینڈائی فریم ورک کے جو بیسک پلرز ہیں، یہ ایگری ملکوں کے درمیان نہیں ہوئے. ملک تو لڑ رہے تھے ارلی مارننگ، یعنی ہم ساری رات جاگ رہے ہیں، نیگوسیشن ہو رہے ہیں، اینڈ دیر واز نو نیگوسیشن لاسٹ ڈے، کولیپس آف نیگوسیشن. پھر یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل نیگوسیشن میں جو ملک چیئر کر رہا ہوتا ہے وہ پریزیڈینشیل ایک آرڈر نکالتے ہیں، سارٹ آف، یعنی پریزیڈنٹ آف دی کانفرنس کے طور پہ. جاپان چونکہ اس کا پریزیڈنٹ تھا، تو جاپان کی گورنمنٹ کی طرف سے فریم ورک جو بنا راتوں رات جو آیا وہ سینڈائی فریم ورک تھا، جس میں کہ جسٹ ون سینٹنس، جس میں کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ کوئی گلوبل کمٹمنٹ نہیں ہے، جس میں کیا ہے کہ ساری ٹارگیٹنگ کنٹری نے خود کرنی ہے. مثلا آپ نے 2030 تک جب یہ کمپلیٹ ہوگا کتنی ڈیتھ ٹول کم کرنی ہے آؤٹ آف ڈیزاسٹر، کتنے آپ نے ڈسٹرکشن کو روکنا ہے، کتنے ہاؤسز کو تباہ ہونے سے، انفراسٹرکچر کو تباہ، یہ ساری ٹارگیٹنگ ملکوں نے کرنی ہے اور ریسورسز پرووائڈ کرنے ہیں، وچ از پارٹ آف دی بگر پکچر آف DRR. اچھا یہ بتائیں مجھے، میں جسٹ کم ٹو دا کوشچن کہ اگر یہ ہم کوانٹیٹیو دیکھیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوالٹیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آن گراؤنڈ جو سارے اشارے ہیں دے لیڈ یو ٹو دا لوکل مینجمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹس. سرٹنلی لوکل گورنمنٹ کا اس میں بڑا کردار ہے. آپ سے پہلے بھی جو پروگرام میں ہم نے بات کی، میں نے آپ کو مثالیں دے کے بتایا تھا کہ کس طرح فلپین اور چھوٹا سا برما جیسے ملک میں بھی جہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن لوکل گورنمنٹ کیسے، میں لوکل گورنمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے فینومینے کو اور جو گورننس ہے، ایک تو گورننس لوکل لیول پہ ہونی ہے جو بھی ہونی ہے الٹیمیٹلی، خاص طور پہ دوسری یہ ہے کہ جو ٹوپوگرافی اور باقی چیزیں میٹیگیشن بھی لوکل لیول پہ ہو سکتی ہے. ہر چیز جتنی دیکھیں، میں آپ کو یہ جو پورا فینومینا ہے جس کو یعنی اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیزاسٹر کا پورا ایک فریم ورک یا جو فینومینا سینیریو ہے، اٹ از لوکل، اور کوئی بھی اس کا حل جو ہوگا نا لوکل ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ جو گلوبل پلیئر بھی آتے ہیں اپنا رول ادا کرنے، وہ لوکل کمیونٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں. میں آپ کو مظفر گڑھ کی ایک یعنی ریزیلینٹ کمیونٹی کا ذکر کرتا ہوں، جو دوز ہو آر ریزیلینٹ اگینسٹ فلڈز. 2010 میں وہ کمیونٹی تباہ ہو چکی تھی، مظفر گڑھ آپ کو پتا ساؤتھ پنجاب میں، لیکن اس کمیونٹی کو جب ٹرینڈ کیا گیا 2011 میں وہ کسی حد تک، لیکن جب 2014 کے فلڈ کے بعد اس کمیونٹی کو دیکھا گیا تو اس کمیونٹی کی ایک مرغی تک نہیں مری تھی. اینڈ آئی ہیو سین ہاؤ دی چینج ٹک پلیس، یعنی دیئر وومن ور ٹرینڈ آن میٹیگیشن اینڈ DRR ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گھروں سے نکل کے، انہوں نے پورے نا ہر ولیج میں ایک ریس پلیٹ فارم بنایا ہوا جہاں پہ سب کے گندم کے ذخیرے کے وہ جو ہوتے ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، پڑھولے کہتے ہیں، ہاں، اس میں جو وہ سٹور کرتے ہیں وہ سٹوریج وہاں رکھے، ان کے جانور وہاں ہیں، اور جیسے پانی کی لیول آتا ہے وہ وہاں موو کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ دیکھیں یہ جو ہم نے بڑا یہ بنایا ہوا ہے اس کے نیچے مارکنگ ہوئی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ جب اس مارک تک پانی آئے تو سمجھ لو کہ دریا سے اتنے کیوسک پانی نکل کے ادھر آیا. یہ میں کمیونٹی کی ریزیلینس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کمیونٹی کو ریزیلینٹ بنائیں، پھر انہوں نے اپنے بیج درخت کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے، ادھر چھت کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر فلڈ آتا ہے
ہم نے اپنا بیج بھی سیو کرنا ہے, دوبارہ اس کو گرو کرنا. یہ میں ایک ولیج کی بتا رہا ہوں. جب ایک ولیج میں یہ ہو سکتا ہے, وائی ڈونٹ وی ٹیک دس ماڈل, اس کو ہم کہتے ہیں CBDRM, کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن. یہ ماڈل کوئی ایک جگہ نہیں, 1000 جگہ یہ ہوئے ہیں. اس کو ریپلیکیٹ کریں, اس میں انویسٹ کریں, بجائے اس کے کہ اب $15 رسپانس پہ لگائیں, $3 ادھر لگا دیں. اس کے اوپر اور پروگرام کریں گے, ٹائم کی شارٹیج ہو رہی ہے. دو کوئک باتیں میں آپ سے پوچھتا ہوں. ایک تو یہ ابھی ہمارے جو کانفرنس وغیرہ جو پہلے زلزلے کے بعد بھی ہوئی تھی ڈونر کرنے کے لیے, جو اس کے ریزلٹ نکلیں گے, ڈو یو تھنک اٹ وڈ بی پاسبل فار پاکستان ٹو نیگوشیٹ ایٹ دا کاپ بیسڈ آن دس؟ دیکھیں کاپ میں حالانکہ وہ گروپ 77 پلس چائنا کا وہ ہے, بٹ پچھلے سالوں میں تو وہ پریزیڈنٹ اوباما وہاں پہ پیرس کاپ بڑی مشہور فین فیئر, اور 100 بلین اس پہ ہوا تو کچھ نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو کاپ ہے, کاپ میں 2 مہینے رہتے ہیں. 1 سپٹمبر اب شروع ہو گیا, بلکہ سمجھ لیں کہ اکتوبر پریکٹیکلی بیچ میں, اور آدھا مہینہ وہ لے لیں. اور اس دوران ایشیا منسٹریل میٹنگ بھی ہو رہی ہے, جہاں ہم نے اپنا کیس پریزنٹ کرنا تھا, جو ابھی تک ظاہر ہے فلڈ آگے وہ نہیں بن سکا. اس 1.5 مہینے میں سائنٹیفکلی اگر ہم نے COP 27 کو فوکس کرنا ہے, تو وہاں پہ دیکھیں لاس اینڈ ڈیمیجز کا ایک پوری ڈیبیٹ ہے, جو گلاسکو سے اب COP 27 میں بھی جانی ہے, اور وہ ہے لاس اینڈ ڈیمیج. اینڈ لاس اینڈ ڈیمیج, دس از واٹ وی آر فیسنگ. ٹھیک ہے, کلائمیٹ کا لاس اینڈ ڈیمیج کا جو چیپٹر ہے, اس میں یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنا کیس بلڈ کرنا. لیکن اس کے لیے آپ اور ہم سب اس میں تو کنونس ہیں کہ سارا فینامنا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ہم نے اس کو سائنٹیفکلی پروو کرنا ہے, ہم نے اس کے سائنٹیفک ریزن دینی ہے کہ کیوں یہ فلڈس کی جو سچویشن بنی ہے, اس میں ہمیں جو یہ لاس ہوا ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج, اس کو آپ پے کریں. اس کو آپ پے کریں. اچھا, اس میں کلائمیٹ ریزیلینس فنڈ بھی ہے, لیکن پچھلے سال ہمارے جیسے جو اس کاز کے سپورٹر ہیں یا ایڈوکیٹ ہیں, ایڈوکیسی کرتے ہیں, ہم نے COP 26 میں بھی گلاسکو میں سب سے زیادہ اس بات پہ پروٹیسٹ کیا کہ آپ جو لاس اینڈ ڈیمیج ہے, اس کو انہوں نے ابھی تک مرج کیا ہوتا مائگریشن کے ساتھ, کہ جی لوگ جب کلائمیٹ چینج ہوتے ہیں, کلائمیٹ مائگرینٹ ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں تو ان کا نقصان ہوتا ہے. جو مائگرینٹ نہیں بھی ہوتے تب بھی تو لاس ہو رہا ہے, دوبارہ نہیں بھی آ رہے, وہیں پہ لاس کتنا زیادہ. اب کتنے لوگ مائگریٹ ہوئے ہیں, وہ نزدیک جگہ پہ گئے ہیں, آ جائیں گے, بٹ دا لاس از ہیوج. اس لیے وہاں پہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ اس کو الگ سبجیکٹ کے طور پہ لیں. تو آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ الگ ہو سکے گا؟ نہیں, گلاسکو پیکٹ میں اس کو ٹیگ کر دیا ہے, اور اب 27 میں یہ COP 27 جو ہے, اس میں بہت آخری چیز کوئکلی میں آپ سے پوچھتا ہوں, سوالات آتے جاتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ فوکس جو ہے وہ بلر نہ ہو. فوکس اس میں آخری, ڈو یو تھنک کہ اسکیل پہ بھی بات ہونی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں نا, ڈیزاسٹر کا اسکیل اس کا اور ہے, پچھلے سال اور تھا, وہ اس دفعہ تو اتنا بڑا اسکیل تھا کہ شروع کے 2 کلومیٹر تو پتھر کا سیلاب آتا رہا کئی جگہوں پہ. آپ امیجن کریں کہ پیچھے جو ٹورنٹ آ رہا تھا, جو سلب ہے, اس کی فورس دیکھیں, پھر جو زلزلوں سے جو کریوسز بنے ہوئے ہیں, ڈیمیج ہو جاتے ہیں پہاڑ, ان میں سے پتھر, تو ٹوپوگرافی کو چیلنج, تو اسکیل پہ بھی کوئی بات. اسکیل کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹرن کو بھی دیکھنا پڑے گا. اسکیل تو بہت بڑا ہے, اٹس میسو اینڈ ڈفرنٹ, جیسے ہم نے شروع میں بات کی, لیکن اس کا جو ٹرینڈ ہے, اب یہ ٹرینڈ دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے کہ جو لوکل جو ویدر سسٹم ہے, یا جو ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے لوکلی, اس کا مطلب وہ بھی امپیکٹ کر رہا ہے. پہلے صرف ہم جو نا ٹریڈیشن دیکھتے جی ساؤتھ سے ایک سسٹم جنریٹ ہوا اور اس نے فلاں جگہ رین کر دی. اب لوکلائز اگر کلاؤڈ برسٹ آتا ہے اور ساتھ میں تباہی مچاتا ہے, اس طرح ہل ٹورنٹ کوئی سلیمان سے آتے ہیں, پورا ساؤتھ پنجاب کا جو دریا سندھ والا پارٹ ہے, رود کوئی جس کو کہتے ہیں, وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. پھر بلوچستان میں لوکل سے سب, تو یہ وہ اسکیل کیوں بڑھا؟ اسکیل اس لیے بڑھا کہ اس نے زیادہ, اس کا اسپریڈ اتنا ہے کہ چونکہ ٹریڈیشنل روٹ سے جو فلڈ آتے ہیں نا, ان کا اسپریڈ اتنا نہیں ہوتا, وہ دریا کے فلو کے ساتھ چلتے ہیں. یہ ساؤتھ باؤنڈ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے اس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہو گیا. اور اب آپ اندازہ لگائیں جتنے بھی اسیسمنٹس آ رہی ہیں ابھی تک, ویسے میں نے خود بھی جانا ہے ابھی فیلڈ میں اپنی ٹیم کے ساتھ اسیسمنٹ کے لیے, ابھی تک جو اسیسمنٹ آ رہی ہیں اس میں لوگوں کو شیلٹر کا بڑا پرابلم ہے. یعنی الحمدللہ یہ بات ٹھیک ہے, جس اسکیل کا سیلاب تھا اس اسکیل کی ہم ڈیتھ تو نہیں ہوئی ہے, یعنی وہ جو اسکیل جو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں جو لاسز میں وہ بہت ہیوج ہیں. جو ڈیتھ ہو گئی مسئلہ یہ کہ وہ تو چلے گئے, وہ تو لاس ہو گیا. ریسکیو جو ہے, جو ڈیزاسٹر ہے وہ تو وہی ہے جو بچ گئے. بعد میں اس کے ساتھ اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے. ایک پروگرام کا میں نہیں سمجھتا کہ سبجیکٹ ہے, اس پہ اور بات ہم کریں گے.
آج کی اس گفتگو میں ایک ایکسپیرینسڈ ریسرچر کے ساتھ 2 کنکلوژن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فارم اپ ہیں. ایک تو انڈرسٹینڈ کرنا نئے فنومنے کو, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ پور ہے اس پہ. وداؤٹ فردر انڈرسٹینڈنگ اٹ اس کے ساتھ ہم نبرد آزما نہیں ہو سکتے. دوسرا اس کی گورننس ہے لوکل. تو نکلا یہ کہ ایک تو اس میں ریسرچ چاہیے میسو انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اور دوسری گورننس کے لیے لوکل گورنمنٹس جو ہیں لوکل لیول کے اوپر ہونی چاہیے. آج تک کے لیے اتنے ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں, اور ہو سکے تو اپنے کمنٹ لاگ آن ہو کے دیں تاکہ ہم اس کو بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ.